Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. 21% ऑक्सीजन है और तकरीबन 0.9% आर्गन और दूसरी ट्रेस गैसेस हैं। हम इसका मतलब है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस को हर वक्त सांस में इनहेल कर रहे होते हैं। इसमें कुछ मुज़र सेहत भी हैं और कुछ ज़िंदगी की अलामत भी, लेकिन इसके साथ साथ इन हवाओं में पोल्यूशन भी हमारे जिस्म का हिस्सा बनती जाती है। यानी एयर पोल्यूशन कहाँ से आती है? ऑटोमोबाइल से, एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से, फिर ओपन एयर बर्निंग, या आपके इलाके में अगर कचरा, गंदगी या एक्सपोज्ड एरियाज में डर्ट है तो वो सब माइक्रो टॉक्सिन्स जो हैं वो हवा का हिस्सा बन के हमारे जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। और जिन लोगों का क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होता है वो फिर इस ख़तरे से दो चार होते हैं कि या तो एलर्जी हो, या लंग्स की बीमारियां, या सांस की नालियों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आउटडोर एयर पोल्यूशन एक चीज़ है जो कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले तमाम माहौलियाती आलूदगी के जो लोग शिकार होते हैं उनमें स्मोकिंग, चाहे वो इंसान स्मोक कर रहे हों या गाड़ियाँ का धुआं हो या दूसरे टॉक्सिन्स हो जो कि बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, जो एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन पॉल्यूशन की डायरेक्ट वजह तो एक नकासी करना काफ़ी अमल है जो सोसाइटी के लेवल पर, मुल्की लेवल पर और घरों के लेवल पर भी हमने खुद अपने तौर पर अपनी हाइजीनिक कंडीशंस को मुनासिब ना रखते हुए अपने लिए ख़तरा लिया। लेकिन एक ऐसा खूबसूरत मशरूम मौजूद है दुनिया में जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, और यह है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। अब कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस क्या चीज़ है? कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस एंशिएंट ट्रेडिशनल चाइनीज़ मशरूम की हैसियत से और ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक ऐसी हर्ब जो फंगस और मशरूम के ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। हाईलैंड्स ऑफ चाइना, तिब्बत और नेपाल, यानी 10,000 फीट की बुलंदी पर अबव द सी लेवल इसको पाया जाता है। ये इसका कॉमन नाम कैटरपिलर फंगस, डियर फंगस, या टोकुकासु, या टोंग शोंग, बहुत सारे नाम हैं इसके, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। कॉर्डिसेप्स कैसे ग्रो होता है? एक वाइल्ड विंटर वर्म कहलाता है ये, और एक पैरासिटिक फंगस है। प्राइमरीली ये एक कैटरपिलर या मॉथ के ऊपर एक फंगस ग्रो करता है जो कैटरपिलर को इन्वेड कर लेता है। टाइम लगता है इसको ग्रो होने में, और ये दुनिया के बेशकीमत मशरूम में से एक है। कहते ये हैं कि अगर 1 पाउंड कैटरपिलर फंगस मशरूम या कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस किसी को मिल जाए 1 kg, तो वो आदमी खासा अमीर हो जाता है सिर्फ उस 1 kg कॉर्डिसेप्स को बेचने से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कीमती मशरूम है ये। इसको वाइल्डली या कुदरती तौर पे जब ये ग्रो होता है तो हमें नहीं मालूम कि उसके कसाफतें उसके अंदर क्या होंगी, लेकिन जब इसे साइंटिफिकली ग्रो किया गया और उसको फर्मेंट किया गया और उसको स्टडी किया गया तो उसकी एडवांसमेंट ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज हमारे सामने आई, और उसने हमें फिर हिस्ट्री में धकेल दिया कि इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट जो था वो इस्तेमाल किया जा रहा था बाय एथलीट्स, यानी स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस को दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा था।
100% कॉर्डिसेप्स कैप्सूल की शक्ल में, टैबलेट्स की शक्ल में रिएक्शन में अवेलेबल है और कल्टीवेट किया जाता है हाइजीनिकली, क्वालिटी कंट्रोल्स के साथ, बगैर किसी केमिकल एडिशन के। आसानी से हजम होता है और आसानी से खून में जज्ब हो जाता है। डायरेक्टली भी लिया जा सकता है, ड्रिंक्स के साथ भी लिया जा सकता है, चीज़ों में, सूप में भी मिलाया जा सकता है। और इसकी ग़िज़ाई ज़रूरत जो है एज ए स्टेमिना प्रोडक्शन के, वो तकरीबन 2 से 3 कैंडीज़ पर डे के हिसाब से उसको इम्प्रूवमेंट इन स्टेमिना शो कर सकती हैं। और मैक्सिमम 6 कैंडीज़ दिन में 3 दफ़ा ली जा सकती हैं डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में जो ट्रेडिशनली यूज़ किया गया कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस को, उसको मल्टीपल सिस्टम्स पे चेक किया गया। कुछ लोगों ने तो कॉर्डिसेप्स के बायोकेमिकल स्ट्रक्चर में से कुछ इंग्रेडिएंट्स को लेके मेडिसिन्स बना दी। एंटी कैंसरस मेडिसिन्स भी कॉर्डिसेप्स से निकाली गई। वेज़ोडायलेटर इफेक्ट ऑफ कॉर्डिसेप्स जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया गया। यानी जहाँ तक इसकी साइंटिफिक स्टडीज़ का सवाल है, वहाँ इसकी पोटेंसी और इसकी रिक्वायरमेंट को नॉर्मल लोगों के लिए भी गैर मुज़िर और नॉन टॉक्सिक माना गया। यानी न सिर्फ ये कि ये एनहांसमेंट ऑफ स्टेमिना या प्रोटीन कंटेंट ऑफ द बॉडी को बढ़ाता है, बल्कि ये जिस्म के हर सेल को ऑक्सीजन सप्लाई की यकीनी फराहमी करता है। क्लासिकल 17th सेंचुरी की रिसर्च ने ये बात साबित की कि जितनी चाइनीज़ हर्ब्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टेमिना रखने वाला फंगस मशरूम जो है वो कॉर्डिसेप्स है। यानी अगर कोई रेगुलरली कॉर्डिसेप्स कंज्यूम करे तो देखा ये गया कि चाइनीज़ वुमेन जो कि रिकॉर्ड ब्रेकर्स हैं, जिन्होंने 9 मीटर वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, 10,000 मीटर रेस में 42 सेकंड्स में ये फासला तय करने वाली चाइनीज़ ख़वातीन कॉर्डिसेप्स कंज्यूम करती। और बॉस्टन में एक मैराथन रनर जो कॉर्डिसेप्स लेता है, उसने अनबिलीवेबली 25 मिनट्स में टॉप 10 विनर्स को पीछे धकेल दिया ऑफ 10,000 रेस, एथलीट रेस में। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल थी इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेमिना के लिए। और उसके बाद जब इसके ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला कि जिनसिंग, जो कि एक और स्टेमिना प्रूविंग प्रोडक्ट है, उससे कहीं ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिवली डील करते हुए कॉर्डिसेप्स ने तकरीबन वर्ल्ड मार्केट फॉर स्टेमिना प्रोड्यूसिंग फूड सप्लीमेंट्स को 80% इन्वेट कर लिया। चूँकि ये बहुत रेयर है और बहुत मुश्किल से कल्टीवेट होता है, और जाहिर है उसकी सेंसिटाइजेशन को, उसकी फ्रूट पावर को, उसकी फूड पावर को यूटिलाइज करने के लिए उसका ऑथेंटिक होना ज़रूरी होता है, इसलिए ये एक कीमती मशरूम बन गया। 1970 के अवाइल में, शुरू में गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने रिसर्च की और 200 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कॉर्डिसेप्स के ऊपर बेस्ट टाइप निकाली गई। अब सिलेक्टेड वन जो बेस्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती थी वो कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस की शक्ल में दुनिया को मिली। इस रिसर्च के बाद
اس کے جو ایفیکٹس، خوبصورت ایفیکٹس ہمیں ملے مختلف جسمانی قوتوں پہ. پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ کامنس اور ریسٹفل سلیپ، پہلا ایفیکٹ یہ دیکھا گیا. اور نہ صرف کامنس بلکہ نروس اسٹریس کی ایلیمینیشن کے لیے بھی اس میں فائدہ ملا لوگوں کو. دوسرا اس کا فائدہ یہ تھا کہ جب انہوں نے اینٹی کینسر تھراپی کے ساتھ کارڈیسیپس کو ملایا تو وہ اینٹی ٹیومر ثابت ہوا اور اینٹی انفیکٹو ایجنٹ کی بھی پراپرٹیز اس میں ملی. یہاں تک کہ قوت مدافعت کی کمی یا ریزسٹنس کی کمی جو امیون ڈس فنکشن تک لے جاتی، اس میں بھی اسٹڈیز نے اس کے ریزلٹس دیے. ریسرچ نے یہ بھی بتایا کہ افیکٹو باہر، جسم کے باہر اگر یہ جتنا کارڈیسیپس استعمال ہوتا ہے، لوکلی بھی لوگوں نے اپلائی کیا، لیکن باڈی کے اندر ریگولیشن آف امیون سسٹم کو بہترین اثرات رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے ریگولیشن کے اوپر بھی اس کی ریسرچ ہوئی. کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ جن کا بلڈ پریشر ہائی تھا ان کو جب کارڈیسیپس دی گئی تو ان کی بلڈ ویسلز کے ڈائلیٹ ہونے کے ایویڈنس ملی، شواہد ملے. اور نہ صرف یہ بلکہ ٹیشو پرفیوژن یا آکسیجن کنزمپشن بائی انڈیویجول باڈی سیلز امپروو ہو گئی. ہارٹ ریٹ میں، ردم کنٹرول میں کارڈیسیپس کا بہتر رول ملا. نہ صرف یہ بلڈ ویسلز کی کیپیسٹی، بلڈ ویسلز کی ہیلتھ اور دل کی شریانوں کی ہیلتھ کی ضمانت بھی اس میں ملی. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ٹوٹل بلڈ کیپیسٹی یا ٹوٹل کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے لیے کارڈیسیپس سائنسز کو بہترین قرار دیا گیا. نہ صرف بلڈ ویسلز کے مسلز کو ریلیکس کرتا بلکہ اس کے فلو کو بہتر کرتا، بلڈ پریشر کو لو کرتا اور اسی طرح بیڈ کولیسٹرول کے ڈپوزیشن کو بھی پریونٹ کرتا. تو اس طرح سے یہ ایک اور والنٹری کنٹرول آف بلڈ پریشر یا فزیکل فٹنس کا ایک ہمیں ٹول مل گیا. اس کے ساتھ ساتھ کارڈیسیپس کا ایفیکٹ لنگز کے اوپر یا لنگز کی لائننگ کے اوپر، ناک سے لے کے اور لنگ کے آخری حصے تک استھما اور دیگر پھیپھڑوں کی بیماریوں میں اس کو مفید پایا گیا. کارڈیسیپس نے نہ صرف ان نالیوں کو صاف کیا بلکہ ان کی الاسٹیسٹی کو بھی بہتر کیا جو آپ کے سانس لینے اور سانس کو باہر نکالنے کی ذمہ دار ہیں. اس سے جو ایفیکٹ آپ کے ایڈرینلین ہارمون کا آپ کے جسم پر ہوتا ہے، اس میں ایک ایفیکٹ خون کی رگوں کو سکیڑنا بھی ہے جس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اسی طرح سانس کی نالیوں کو سکیڑنا بھی ایڈرینلین کا ایفیکٹ ہے. تو کارڈیسیپس نے کیا کیا کہ جو قدرتی طور پہ جو ایڈرینلین پروڈکشن تھی اس کو ایکولی افیکٹو اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ کیا. جہاں ضرورت ہے وہاں بلڈ ویسلز کی ہیلتھ کو مینٹین کیا. اگر آپ دیکھیں تو آج دنیا میں سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسا میں نے بتایا کہ پولوشن کی وجہ سے، غذا کی وجہ سے، ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے. تو ایڈرینلین جو باڈی میں ایک اینٹی ایستھمیٹک ایجنٹ کے طور پر اللہ نے ہمیں دیا، تو اسی نے کارڈیسیپس اس کو ڈائریکٹ ایفیکٹ رکھتا ہے، اسی لیے وہ اینٹی ایستھمیٹک ایفیکٹ بھی رکھتا ہے. سمپٹمز آف اسٹریس، ایگزیما اور ایڈرینل گلینڈ کی پرابلمز کو بھی کارڈیسیپس نے افیکٹ کیا اور اس میں بہتر نتائج ملے.
سائنسدانوں نے یہ بات بھی ثابت کی کہ کارڈیسیپس پورٹنٹ میل سیکس ہارمونز کی یوتھفل فنکشن کے لیے ضروری ہے. یہاں میں یہ بتا دوں کہ آج دنیا میں میجورٹی آف انفرٹیلٹی یا سب فرٹیلٹی اب میل سائٹ پہ کنورٹ ہو گئی ہے. کوالٹی آف لائف کی خرابی، لائف سٹائل کا صحیح نہ ہونا، غذا کا صحیح نہ ہونا، ایڈکشن کا بڑھ جانا اور ٹینشن کی وجہ سے انفرٹیلٹی بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس کی شرح جہاں پہلے صرف 30% ہوتی تھی مردوں میں، اب وہ بڑھ کر 40% سے زیادہ ہو گئی. تو اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ اس میل اورینٹڈ سوسائٹی میں مردانہ پرابلمز کے شکار لوگ بڑی مشکل سے اس بات کو ذہنی طور پر آمادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو ایسے مراحل میں اگر ہر ایک کی غذا میں کوئی ایسی چیز شامل کر دی جائے جو اس کی فرٹیلٹی کی بھی سیکیورٹی دے دے، تو چاہے یا نہ چاہیں آپ ایک نارمل زندگی کی طرف جا سکتے ہیں. انرجی کی سپلائی بھی کارڈیسیپس لینے سے بڑھتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ انرجی لیولز کس طرح بڑھتا ہے، کیونکہ ATP ایڈینو ٹرائی فاسفیٹ جو انرجی پروڈکشن کا کیمیکل نام ہے، اس کی انہانسمنٹ کی وجہ سے اسٹیمنا امپروو ہوتا ہے. یہ پاور ہاؤس مالیکیول ہے جو کہ سیل کو انرجی دیتا ہے اور اس انرجی لیول کے انکریز ہونے سے اسٹیمنا بڑھتا ہے. ایک اور پراپرٹی کارڈیسیپس کی ہے اینٹی ایجنگ پراپرٹی. اینٹی ایجنگ پراپرٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی عمر کم ہو جائے گی، لیکن عمر کے بڑھنے کے جو خطرناک اثرات آپ کے جسم پر ہیں، ان اثرات کو زائل کرنے میں، ختم کرنے میں کارڈیسیپس مدد دیتا ہے. اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کارڈیسیپس کا یہ بھی ہے کہ یہ لپڈ پیروکسیڈائز جو کہ ایجنگ کی وجہ سے فری ریڈیکل ہے، اس کی مقدار خون میں کم کرتا ہے. اس کی وجہ سے انکریز کنٹامیننٹس جو ہماری باڈی میں آتے ہیں وہ فری ریڈیکلز کی شکل میں ہمیں نقصان دے سکتے ہیں. وہ ہمارے انوائرمنٹ سے، ہمارے کھانے سے، ہمارے پانی سے ہمارے اندر میں آتے ہیں. تو کارڈیسیپس وہاں بھی فائٹ بیک کرتا ہے. ایک اور ایفیکٹ کارڈیسیپس کا کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم پہ، یعنی بلڈ شوگر کے ریگولیشن پہ. سائنسدانوں نے یہ بات بھی ثابت کی کہ جہاں یہ رگوں کو صحیح رکھتا ہے، جو رگیں پینکریاس میں انسولین پروڈکشن کے لیے ضروری ہیں یا اس کی سپلائی کے لیے ضروری ہیں، وہاں انفیکشن سے بچاتے ہوئے پینکریاس کو روٹین فنکشن پہ انہانس کرتے ہوئے کارڈیسیپس ایک پاورفل نیچرل اینٹی انفیکٹیو ایجنٹ ہے اور جو کہ ڈائبٹیز میں مفید ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور اچھا ایفیکٹ برین پر بھی ہے. برین کے ایفیکٹس میں ذہانت اور یادداشت، موڈ سوئنگز، یعنی موڈ سوئنگز کا تعلق ہمارے انوائرمنٹ سے بھی ہے، لوگوں سے بھی ہے اور ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی سے بھی ہے. لیکن اگر ہم بائیو کیمیکلی اس کی ریزنز میں جاتے ہیں تو ایک ریلیکسنگ ایفیکٹس امینو ایسڈز کی وجہ سے، گلوٹامک ایسڈ، ٹائروسین یا ایل ٹرپٹوفین کی وجہ سے امینو ایسڈز کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے موڈ کو انہانس کرتی ہے. کارڈیسیپس ایکسیلنٹ پوٹینشیل رکھتا ہے، بینیفٹ دیتا ہے، اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں رکھتا باڈی کے اوپر، ایون اگر زیادہ مقدار میں بھی لے لیا جائے، قدرتی ہرب کی وجہ سے. برین کی بائیو کیمسٹری کو بغیر سائیڈ ایفیکٹس کے ایک اچھا ایفیکٹ دیتا ہے. اسی طرح کڈنی میں بھی جو گردے کا فیل ہے، آپ کو پتا ہے کہ گردہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے.
جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں، جو بھی غلط چیزیں ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے جسم سے فارغ ہوتی ہیں، اور ان میں ایک بڑا رول پلے کرتی ہے ہمارے گردے یا کڈنیز۔ تو کڈنی کے فنکشن کو اگر انہانس کرنا ہے تو اس کی سپلائی ٹھیک رکھنی ہے، اس کو انفیکشن سے بنانا ہے، کیونکہ وہ ایک گٹر آپ کے جسم کا صاف کر رہا ہے۔ تو اس کا جو فلٹریشن پلانٹ ہے، اس کی ضمانت آپ کی غذا ہی دے سکتی ہے۔ کوئی دوا کڈنی کے فنکشن کو بہتر نہیں کر سکتی سوائے غذا کے یا خود کڈنی کی صفائی کے، جس کو آپ کہتے ہیں ڈائلیسس۔ جب لوگوں کی کڈنی فیل ہو جائے تو پھر ہمیں ڈائلیسس کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ڈائلیسس کا سہارا ختم ہو جائے تو ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے، اور یہی وجوہات ہیں کہ پھر ہماری زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ بلڈ یوریا کی ایک مقررہ حد ہے، اس حد سے اگر بڑھ جائے تو انسان کوما میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کی ضرورت اور اہمیت اس بات سے آپ لگا لیجئے کہ 5 جو وائٹل آرگنز ہیں ان میں سے ایک کڈنی ہے۔ چونکہ یہ پیئرڈ آرگن ہے، اس لیے ایک کڈنی خراب ہو جائے تو دوسری کڈنی اس کا فیل تھوڑا بہت اس کا برڈن لے لیتی ہے، لیکن کب تک؟ ہمارے جسم میں جو مضر اثرات ہم سموکنگ سے، نکوٹین سے، کیفین سے، بایو کیمیکل پروڈکٹس جو ہم لیتے رہتے ہیں، اور دواؤں، خاص طور پر دواؤں سے، کچھ دوائیں صاف کرتی ہیں، کچھ دوائیں گردے کو مزید بیمار کر دیتی ہیں۔ تو ہماری مجبوری ہے کہ وہ زندگی بچانے کے لیے ہمیں دینی پڑتی۔ تو اگر کارڈیسیپس کی ہسٹری میں دیکھا جائے تو یہ شہنشاہوں نے استعمال کیا ان کی ایگزرشن کو ختم کرنے کے لیے، ان کی ایکسلنٹ پروڈکشن اور پریونشن آف کڈنی فیلئر کے لیے۔ ایک سٹڈی اینشنٹ چائنا کی یہ بھی کہتی ہے کہ جن کے گردے کمزور ہوتے تھے ان کو کارڈیسیپس کھلایا جاتا تھا، بادشاہوں کو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے جو اطباء تھے یا اس وقت کے جو حکیم یا ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے، وہ قدرتی چیزوں کے استعمال سے جسم کو ٹھیک کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی ریسرچ سامنے آئی کہ 17 ہائیڈروکسی کورٹیکوسٹیرائڈ یا 17 کیٹو اسٹیرائڈ لیول جو ہے، جو کہ نان ٹاکسک سپر کورٹیسون ہے، اس میں چائنیز میڈیسن نے کڈنی ریلیٹڈ پرابلمز کو کرونک فٹیگ اور جوائنٹ پین کا سبب بتایا۔ یعنی اگر آپ کے گردہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ جلدی تھک جائیں گے اور آپ کو زیادہ بیماریاں لگیں گی، جو بعد میں سائنسدانوں نے ثابت بھی کیا۔ تو کڈنی فنکشن کو اگر ٹھیک رکھنا ہے تو کارڈیسیپس کی باڈی میں انٹری سے آپ کے کڈنی فنکشن ریسٹور ہو سکتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، اگر وہ کمپلیٹلی ڈیمیج نہیں ہوا ہے۔ مگر واضح رہے کہ جو ڈائلیسس پر لوگ ہیں وہ بھی، اور جو ڈائلیسس کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگ جو بار بار گردے اور مثانے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وقت کے پہنچنے سے پہلے اپنے گردے کی حفاظت کریں جب انہیں گردہ بدلنے کی خدا نخواستہ نوبت آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے ان مریضوں کے لیے کہ جو اپنے گردے کے فیل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یعنی کنزیومر نارمل کنزمپشن کے لیے بھی اور ایب نارمل سچویشن آف ill ہیلتھ کی کنڈیشنز میں بھی کارڈیسیپس کو ریسرچ نے واضح کیا۔ ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر رابرٹ مارشل کا، جو کہ نیوٹریشنلسٹ ہیں اور ریسرچر ہیں۔ انہوں نے ریسرچ کی بہت کارڈیسیپس پہ، اور اسے نان ٹاکسک فلی ایکسیپٹیبل کارڈیسیپس ایکسٹریکٹ کی نشاندہی کرائی، اور کہا کہ یہ وہ مشروم ہے جو آپ کو نہ صرف اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کا اسٹیمنا امپروو ہو، بلکہ اس بات کی بھی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کے گردے اور لنگ، جو کہ بیسک کنٹینٹ ہے، بیسک آپ کی صحت کی ضمانت ہے، وہ آپ کو بہتر طور پر لمبی عمر تک اپنی نارملٹی کے ساتھ ملے۔
سائنس کے حساب سے اگر دیکھیں تو سائنٹیفک رپورٹس بہت ہیں، یعنی چائنا، جاپان ٹریڈیشنلی یوز کریں یا فوڈ میں یوز کریں یا ایز اے میڈیسن یوز کریں یا ایز اے اینٹی کینسر ٹریٹمنٹ یوز کریں، تو آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ اور یو ایس اے میں بھی اس کی ریسرچ ہوئی اور ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کو اپروو قرار دے دیا گیا کہ آپ بینیفیشری ایفیکٹس آف کارڈیسیپس سے مریضوں کی صحت کی ضمانت لے سکتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم جو نارمل ہیں، کیا ہم کارڈیسیپس کو روزمرہ زندگی میں استعمال کریں یا نہیں کریں؟ اگر میں اپنی باڈی کے آکسیجن کنزمپشن کو صحیح رکھنا چاہتی ہوں تو میں چاہوں گی کہ میں کارڈیسیپس کی کم از کم 2 سے 4 گولیاں اپنے جسم میں داخل کروں، اس ولنریبل ایج پہ آ کے جو 35 سال کی عمر کے بعد ہر ایک کو ان تمام پرابلمز کا دھڑکا لگا رہتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے خاندان میں گردے کی بیماریاں ہیں یا جن کے خاندان میں شوگر بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں یا جن کے خاندان میں اسٹروک یا ہائپرٹینسو کرائسس ہو چکے ہیں یا ان کے خاندان میں کینسر جیسی موذی بیماری ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے پریونشن کی طرف جاتے ہوئے کارڈیسیپس کو ان علامتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی آفٹر 35 ایئرز آپ ضرور استعمال کروائیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح برین میں آکسیجن کی کمی کا شکار رہے ہیں، پیدائشی طور پر بچے کی ڈیلیوری سے لے کر اور اس کی گروتھ تک کہیں نہ کہیں اگر برین کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ آگے جا کے اس کے لیے ایک معذوری کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں کارڈیسیپس کو غذا کا حصہ بنانا پڑے گا تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو ایجنگ پروسیس ہے، ہمارے جسم کے وہ عضلات، ہمارے جسم کے وہ آرگنز جو آکسیجن کی پراپر سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے کسی وقت بھی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کی بچت میں ہارٹ، لنگز، برین، لیور، کڈنی اور آپ کی بلڈ ویسلز، یہ تمام تر ضمانت دیتے ہیں صحت کے لیے۔ اگر لیتے ہیں ضمانت تو وہ کارڈیسیپس سے لیتے ہیں۔ تو اپنی غذا میں کارڈیسیپس کو شامل کیجئے اور ان تمام بیماریوں سے بچیے تاکہ آپ ایک خوشگوار زندگی گزار